पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी एक बार फिर खड़ी हो गई मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। हम बात कर रहे हैं जो पाकिस्तानी अमेरिकन, स्पेशली जो पीटीआई की हिमायती अमरीकी डायस्पोरा है पाकिस्तान से, वो किस तरीके से अब एक्टिव हो चुकी है इस पूरे मरहले के अंदर, और एक सिंगल पॉइंट एजेंडा पे रिलीज इमरान खान, और दबाव डाला जा रहा है यूएस कांग्रेस के ऊपर थ्रू कांग्रेसमैन एंड कांग्रेस वुमेन। और इसके जवाब में पाकिस्तानी एक थिंक टैंक ने एक अमरीकी लॉबिंग फर्म हायर की है जो अलेजिडली राब्ते कर रही है पीटीआई की यूएस या हिमायती क़यादत से, वो लोग जिन्होंने पैसे डाले हैं इसके अंदर। तो क्या हो रहा है इस पूरे सिलसिले को लेकर, हम एक बार फिर ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से डॉक्टर अहमद फारूकी, who has been on the program। और उसी सिलसिले में डॉक्टर साहब, you were last on the show on 12th of फरवरी इस साल, यानी 2024 इलेक्शन के कुछ दिन बाद। उस वक्त आपके क्या ख्यालात थे पहले तो, और अब इतने महीने गुजर जाने के बाद आप किस तरीके से सिचुएशन देख रहे हैं 9-10 महीने बाद? खासा कुछ हो चुका है इन पिछले महीनों में, और जो मैं तब्दीली देख रहा हूँ कम अज़ कम अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में, वो ये है कि जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं उन्होंने बहुत एग्रेसिव नेटवर्किंग शुरू की है अमेरिका में। पाकिस्तान में तो जो हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन उनकी यहाँ आउटरीच खासी एक्सपेंड हो गई है, खासी डीपन हो गई है, और वो खुल के अपने जज्बात को अमेरिकन लेजिस्लेटर्स के साथ और अमेरिकन न्यूज़ मीडिया के साथ कन्वे कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है असल में अमेरिका का गहरा दोस्त है और मजबूरियों के थ्रू गुज़रा है, हालात बिगड़ चुके हैं, लेकिन वहाँ का सबसे पॉपुलर इलेक्टेड पॉलिटिशियन जो है वो बिहाइंड बार्स है। अगर उसको आप रिहा करें, हेल्प करें रिहा करने में, तो पाकिस्तानी अमरीकी ताल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएंगे, और अमेरिका को फ़ख्र होगा कि उसने दुनिया के 6 या 7वें बड़े मुल्क में फिर से जमहूरियत को वापस इस्टेब्लिश किया है। ये मैसेज है जो वो कन्वे कर रहे हैं। थोड़ा लेट नहीं हो गया ये मैसेज कन्वे करने के लिए? बाइडन साहब जाने वाले हैं, कुछ ही दिनों में उनकी प्रेसिडेंसी के ऊपर एक इंतखाबात होने वाले हैं, he'll be gone by January। तो क्या टारगेट ऑडियंस क्या है इस पूरे एफर्ट का, या जो एक मूवमेंट आप कह रहे हैं जो शुरू हो चुकी है अब अमेरिका में? उनका टारगेट ये है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस तो अपनी जगह हैं, लेकिन कांग्रेस जिसमें हाउस भी है और सेनेट भी है, पॉलिसीज़ तो अल्टीमेटली मिल के बनाई जाती हैं, और पाकिस्तान एजेंडा से किसी तरह ड्रॉप हो गया है अमेरिकन एजेंडा से। जो ताल्लुकात इंडिया के साथ अमेरिका के हैं वो और गहरे होते जा रहे हैं हर महीने से। कोई प्रेसिडेंट जो भी हो, वो डेवलपमेंट चेंज नहीं हो रहा है। तो इनका जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, उनका मेरे ख्याल से जो ग्रैंड विजन है वो ये है कि पाकिस्तान को फिर से अमेरिका के एजेंडा में लाया जाए, और सिर्फ वहीं नहीं रुकना है, अमेरिका को ये कहना है कि बग़ैर इमरान खान के आए हुए ये एजेंडा मुकम्मल नहीं होगा। तो वो दो चीज़ें इंटरट्वाइंड हैं कि सिर्फ अमेरिका पाकिस्तानी ताल्लुकात की दरख्वास्त नहीं है, ये दरख्वास्त ये भी है कि इमरान खान को आप रिहा करने में हमारी मदद कराएं। और इत्तेफाक से कुछ दिनों से जो वीडियोस आ रहे हैं इमरान खान के, जो सो कॉल्ड एआई जनरेटेड वीडियोस हैं, उनमें भी रेटरिक खासी चेंज होती जा रही है। पहले तो ये थी कि अमेरिका ने इमरान खान को हटाया है, अमेरिका ने पाकिस्तान के इलेक्टेड ऑफिशियल्स को ब्राइब किया है, $1 मिलियन दिया है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करवाया, वगैरह वगैरह। तो अमेरिका के साथ खासी तल्ख ख्यालात का इजहार होता था इमरान खान की रेटरिक में, लेकिन वो बिल्कुल डाइल्यूट हो गया है, वॉश आउट हो गया है। और अब ये हो गया है कि अमेरिका जो है असल में हमारा सच्चा दोस्त है, और बाइडन से सबको पता है, उसने तो कह दिया है कि वो री इलेक्शन सीक नहीं कर रहा है। तो बाइडन को बैड एक्टर करार दे दिया गया है और वो अब खुद डिसअपीयर हो रहा है। तो शायद एक
ہسٹری میں نیا چیپٹر کھلنے والا ہے. یہ ان کے خیالات ہیں, وہ کہاں تک ریئلسٹک ہیں وہ تو ایک دوسری بات ہے, لیکن میں ایک ولولے کو محسوس کر رہا ہوں. اٹس ویری انٹرسٹنگ آپ اس چیز کی بات کر رہے ہیں. حال ہی کے اندر ایک آئی تھنک جارجیا بیسڈ کوئی پولیٹیکل ایکشن کمیٹی ہے پاک پیک کے نام سے, اور انہوں نے انڈورس کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا وزبلی. ایک انٹرسیکشن نظر آ رہا ہے یہاں پہ پاکستان اور پیلسٹائن دونوں کا, اور دونوں کے اوپر جو بائیڈن حکومت کی کارکردگی ہے یا جو پرفارمنس ہمارے سامنے ہی ہے, اور کمالہ افیکٹ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں, اس کے رسپانس میں ٹرمپ صاحب جو خود ہی بڑھ چڑھ کے اتنے بڑے زائنسٹ ہیں اور بہت اوپنلی وہ نیتن یاہو صاحب کو اس بار حمایتی بھی ہوئے ہیں, تو ایک عجیب سی سچویشن ڈیولپ آپ نظر ہوتی دیکھ رہے ہیں. کیا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ ایک طرف میٹھا کھانا کھا رہے ہیں, دوسری طرف کڑوا کھانا ہضم کر رہے ہیں. یہ بٹر سویٹ مومنٹ ہے, پازیٹیو سینس میں نہیں ہے. اور ٹیکسس میں بھی پیک جو پاکستانیوں کا ہے, انہوں نے بھی ٹرمپ کی حمایت میں اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے, اور وہاں کوئی 20-25 ڈاکٹرز نے ایک خط لکھا ہے جو میں نے بڑے تعجب سے پڑھا, جس میں ٹرمپ کے انہوں نے قصیدے کے پل باندھ دیے ہیں یہ کہا جائے. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ٹرمپ صاحب جو نیتن یاہو کے سب سے قریبی دوستوں میں ہیں, اپنے گھر میں انہوں نے مارا لاگو میں بلایا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن از ہولڈنگ ہم بیک, دس از دا ٹائم ٹو لیٹ نیتن یاہو فنش دا جاب. جو اس ٹائپ کی باتیں کر رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں میں ان لوگوں کو ڈپورٹ کر دوں گا جنہوں نے فلسطینیوں کی حمایت میں ریلیز میں حصہ لیا ہے, جو اصل میں حماس کے سپورٹرز ہیں, ان پہ یہ تہمت لگائی جا رہی ہے کہ وہ حماس کے سپورٹرز ہیں, ان کو میں ڈپورٹ کر دوں گا, اور اگر ان کے پاس گرین کارڈز بھی تو ہیں تو میں ان کے ریووک کر دوں گا, اور اگر وہ سٹیزنز بھی ہو گئے ہیں تو میں ڈی نیچرلائز کر دوں گا. یہ سب ان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں مسلمانوں کی طرف ٹارگیٹڈ ہیں. لیکن واللہ عالم کیا وجہ ہے, ٹیکسس میں, جارجیا میں آپ نے بتایا, آج مشیگن میں خبر آئی ہے کہ وہاں جو امریکن عرب امریکن امام ہیں, ون آف دا امامز, انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے دنیا میں امن لائے گا, دنیا میں ویڈیو موجود ہے اس کی. جی ویڈیو موجود ہے جو میں نے شوق سے دیکھا اور سوچا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو فٹ میں شوٹ کر رہے ہیں یا یہ ان کو پیسہ دیا گیا ہے. اچھا, پھر کچھ لوگ ہیں, اور یہاں میں خاصے لوگوں سے واقف ہوں جو ٹرمپ کو اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں, پاکستانیوں کی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں فارن پالیسی تو ایک ہی ہوگی, چاہے وہ ریپبلکنز ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں, فلسطینی بیچارے ہمیشہ کمپرومائز ہوں گے, لیکن ہمارے ٹیکسز کم ہو جائیں گے اگر ٹرمپ صاحب الیکٹ ہو گئے. تو ایک طرف تو مورل آؤٹ ریج ہے فلسطین کی, اور دوسری طرف اپنے ٹیکس ریٹرنز کی فکر ہے. تو بڑے متضاد خیالات ہیں. اور پھر لے دے کے عمران خان بیچ میں آتے ہیں. بلکہ ابھی میں ایک دوست کے گھر سے آیا ہوں جہاں کوئی 2 درجن پاکستانیوں کے ساتھ اسی موضوع پہ ڈسکشن ہو رہا تھا کہ الیکشنز آ رہے ہیں, کس کو ووٹ دیا جائے, اور اگر عمران خان واپس آ گیا تو کیا تبدیلیاں آئیں گی. تو خیالی پلاؤں کی تو اتنی ہی موجودگی تھی جتنی اصل پلاؤ کی اس محفل میں. اور میں اپنے لفظ ذرا سنبھال کے ہی بولتا ہوں آج کل, کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے, لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں. لیکن مجھے تعجب ہوا, کم از کم 4 یا 5 لوگ میرے ہم خیال تھے وہاں, جنہوں نے کہا کہ عمران خان بہت نائیف تھا, وہ سوچتا تھا کہ وہ آرمی کی بدولت تو آیا ہے لیکن وہ آرمی کو اور کلچر کو چینج کر دے گا. اب وہ 3.5-4 سال جتنا بھی اس کا عرصہ تھا, اس نے کوئی تبدیلی نہیں آئی, لیکن سلوگن جو تھا تبدیلی وہ بدل گیا, اور حقیقی تبدیلی اب آ گئی. تو اب وہ بند ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ رہا ہو جاتا ہے میریکولسلی, فرض کریں کہ کسی طرح امریکہ میں جو نئی حکومت آتی ہے اس کو آزادی دے دیتی ہے, تو پھر عمران خان اگر پھر سے کسی طرح الیکٹ بھی ہو گیا تو وہ کس ٹائپ کی چیزیں اب کر پائے گا جو پچھلی دفعہ نہیں کر پایا تھا. اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ امید پہ دنیا قائم ہے. مگر دونوں طرف چلتی ہے نا چیز. جیسے ٹرمپ آئے گا واپس تو وہ بھی ایک ایکس فیکٹر ہے, پتہ نہیں آپ کو, اور اسی لیے لوگ ایکسائٹیڈ ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا بھائی 1 سال کے اندر جو بائیڈن ہیرس نے جس طریقے سے بلائنڈ فولڈ اپنے آپ کو کیا, آسٹرچ بن کے, ایک تصویریں آپ کے سامنے ہیں, مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ کیا ہوا غازہ میں اور کتنا وہ ٹیلی وائز تھا, آپ کے فونز کے اوپر سٹریم ہو رہا تھا.
اس میں جو کمپلسٹی تھی ہیرس بائیڈن کی اس کے یعنی اپوزٹ اس کے کمپیئر ٹو دیٹ ٹرمپ ایٹ لیسٹ منافق نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے لوگوں میں وہ اس کو میرے خیال سے ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور ٹرمپ کھڑا تھا وہ اسٹیج پہ, وہاں پہ مسلمان وہ امام بات کر رہے تھے مگر ٹرمپ اسٹیج پہ کھڑا تھا. دوسری جانب سے ہیرس اور بائیڈن ہیرس نے تو مسلمانوں کو اپنے ایونٹ سے اسٹیجز سے بالکل ہی رد کیا ہوا ہے, بین کیا ہوا ہے. وہ تو یعنی برداشت نہیں کرتی, یعنی سائلنسنگ چل رہی ہے ادھر تو, کینسل کلچر. تو ٹرمپ جو ہے وہ بہت چالاک سیاستدان ہے اور اس کو پتا ہے کہ کہنا اور عمل کرنے میں بہت بڑا گلف ہوتا ہے. تو وہ اس نے یہ سوچا ہے کہ اگر مشیگن, منیسوٹا اور وسکانسن میں وہ مسلمانوں کو سپورٹ کر دے تو دیٹ ول بی مور دین انف ٹو گیو ہم دو اسٹیٹس الیکٹرول کالج کی بیسس پہ, اور پھر صدارت اس کی ہو جائے گی. اب وہ اس کے اعمال کیا ہوں گے اور کیا وہ کہہ رہا ہے اور وہ مسلمان کیوں اس کی باتوں میں اس کو, میرے خیال سے وہ منافقت کی بات شاید اتنی نہیں ہے جتنی یہ ہے ان کو اس وقت نفرت ہے ڈیموکریٹک پارٹی سے, کیونکہ غازہ میں جو ہوا ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے حکومت کے دوران ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم کسی طرح ان کو ووٹ نہیں دیں گے, جبکہ یہ بات واضح ہے کہ امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ رسپانسبل ہے ایکشنز کا, وائس پریزیڈنٹ کا بہت مائنر رول ہوتا ہے خاص طور سے فورن پالیسی میں. اور بلکہ کاملا نے تو نیتن یاہو کی کانگریس میں اسپیچ کو بوائے کیا تھا, وہ نہیں تھی وہاں, وہ شہر سے باہر تھی. ہاں مگر ابھی آ کے وہ بالکل پھنس گئی ہے نا, وہ بالکل ہی آ کے اپنے کارنر ہو چکی ہے نا کسی بھی طریقے سے, کہ وہ اب اتنا الائن کر لیا اس نے کہ مائی پالیسیز ول ریمین دا سیم آن اسرائیل ایز دے ور فار بائیڈن. اس کے پاس موقع بھی آئے بہت سارے ڈی این سی میں جو پیلسٹینین عرب پرسپیکٹو کو سائلنس کرنا, اسٹیج پہ ہی نہ بلانا, یہاں تک کہ اتنی اور انٹرسٹ گروپس موجود تھے اس وقت. تو دیز تھنگس بلڈ اپ. اور میں ایک چیز اور نوٹس کر رہا ہوں کہ اب یہ چیز صرف ڈیموکریٹ اور ریپبلکن کی نہیں رہی جو غازہ میں ہوا ہے, یہ اب all across the spectrum یہ ایک ایشو بن کے آ گیا ہے, ریپبلکنز میں بھی اور ڈیموکریٹس میں بھی. وہ اینٹی سیمیٹزم کا جو لیبل آ گیا ہے کہ آپ کالج میں اگر پروٹیسٹ کریں یا سڑکوں پہ کریں تو آپ اینٹی سیمیٹک ہو گئے. اچھا, اور یہ اسرائیل جو ایکشنز لے رہا ہے وہ سیلف ڈیفینس کے ہیں, وہ وار آف جینیسائیڈ نہیں ہے. تو یہ تو ایک کلیشے بن گیا ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے خود اپنے ڈیبیٹ میں کاملا کے ساتھ کیا کہا تھا. اس نے کہا تھا اگر کاملا پریزیڈنٹ بن گئی تو 2 سال میں اسرائیل ختم ہو جائے گا. وہ باتیں بھی تو غور کرنی ہے. اچھا مگر آئی تھنک یو انڈرسٹینڈ دس بیٹر دین آئی وڈ, اور ہمارے ویورز بھی. وی ٹاکنگ اباؤٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور وی ٹاکنگ اباؤٹ پہلے ٹرم کے اندر ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس اور پینٹاگون, اور وی ٹاکنگ اباؤٹ ایک ایسا ریڈیکل کیریکٹر جس نے کہا کہ بھائی میں, اور جس کو خطرہ بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کو وہاں کی کوٹ اینڈ کوٹ, تو یوکرین آتا ہے, وہاں سے پیسے نکالنے کی بات ہو رہی ہے. ابھی اپنا ٹرمپ صاحب نے اسپیچ دی, اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ we're going to bring jobs back into the US, we're going to build those walls. So ایک طریقے سے جو گلوبلسٹ ایجنڈا جس کو آپ کہہ لیں, یا وہ یعنی جس کے تحت وار, اینڈلیس وار کا جو ایجنڈا تھا, ٹرمپ از سارٹ آف push back against that as well. لوگوں کی امیجنیشن میں ہم پیسے باہر کی جنگوں کی بات کرتے ہیں, جابس باہر جانے کی بات کرتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں 200% ٹیکس لگاؤں گا چائنا پہ, اگر ہم پہ ہمارے گڈس کے اوپر وہ لوگ 200% ٹیکس لگائیں گے. تو اٹس لائک تھنگز آر چینجنگ, تھنگز اباؤٹ ٹو شیک اپ. اس لیے شاید لوگ ایکسائٹیڈ ہیں جو ان کی ریٹرک سے اگری نہ بھی کرتے ہوں, ان کو پتا ہے کہ بہت ساری چیزیں چینج ہونے والی ہیں. اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں ٹیرفس ہر طرف لگا دوں گا اور پھر وہ چائنا اور دوسرے ملک امریکہ میں لا کے فیکٹریز کو قائم کریں گے. وہ کبھی پہلے ہوا ہے نہیں, کبھی پہلے نہیں ہوا. دام آسمان پہ چڑھ جائیں گے ہر آئٹم کے, کیونکہ امریکہ کی اکانومی انٹرنیشنل ٹریڈ پہ بیسڈ ہے. اس کو اگر آپ پروٹیکشنسٹ پالیسی لیں گے جو ٹرمپ کی ہے, اور پھر جو بارڈر وال کا جہاں تک کہ تعلق رہا, وہ ایک دکھتی نبض ہے امریکہ کی کہ وارز تو چھوڑ دیں, یہ جو امیگرینٹس آ رہے ہیں یہ ہمارے جابز لے رہے ہیں, اور امریکہ کا وائٹ کمپلیکشن اب مائنورٹی میں جا رہا ہے. تو یہ بڑا ریٹرک کی بات ہے. ٹرمپ کو بھی پتا ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ اور امیگریشن کی بیسس پہ امریکہ دنیا کی نمبر 1 پاور بنی ہے. اور اگر آپ ان 2 لیورز کو ٹرن آف کر دیں گے تو امریکہ کی ڈکلائن
جو شروع ہو چکی ہے وہ اور ایکسیلریٹ ہوگی، لیکن لوگوں کو وہ سوچنے کی وقت نہیں ہے اس وقت. آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ 23 نوبل لوریٹس نے جو اکانومسٹ ہیں انہوں نے کاملا کا پلان انڈورس کیا ہے اور ٹرمپ کے مقابلے میں کہا ہے کہ وہ ڈیزاسٹر ہوگا. وہی کافی نہیں ہے، 73 اوور آل نوبل لوریٹس فزکس کیمسٹری انکلوڈیڈ، انہوں نے کہا ہے ٹرمپ جو ہے سائنس، کلائمیٹ چینج اور اکنامکس سے واقف نہیں ہے، وہ صرف باتیں کر رہا ہے جو بنائی ہوئی ہیں. تو جو تھوڑا سوچتے ہیں، جو انٹلیکچوئلز ہیں، وہ سب جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ صرف ہپوکریسی کی بات کر رہا ہے اور صرف اس کو ووٹ لینے ہیں. جو ایکچول ایکشنز ہوں گے وہ کسی کو نہیں پتا. لاسٹ ٹائم اس نے بارڈر وال بنانے کا سلسلہ شروع کیا تھا اور کہا تھا کہ میکسیکو اس کو پے بھی کرے گا. وہ سب کو پتا ہے وہاں کیا ہوا، خیر نہ دوسری تو جانب وال آپ ایک بنی سوال ہے، نہ دوسرے میکسیکو آپ نے کچھ دیا. چند منٹ رہتے ہیں آپ کو. آئی نو آپ یو ہارڈ پریس فار یور ٹائم ڈاکٹر فاروقی، وی ریئلی اپریشیٹ اٹ. لاسٹ سوال آپ سے، کم نومبر آفٹر عمران خان کو جیل کے اندر 450 دن ہو گئے ہیں. جو ہوا فروری سے لے کے اب تک، جب ہماری لاسٹ بات ہوئی تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کیا آپ دیکھ رہے ہیں آگے جو ہو چکا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اینڈ دا پرسپیکٹو فرام دی امیریکنس، کیونکہ اب یہ بھی بات کی جا رہی ہے نا کہ جو لابینگ فرم ہائر کی تھی اس نے پی ٹی آئی یو ایس اے کے آفیشلس کو اپروچ کیا اور کہا ہے کہ بھائی ہمارے دو تین ڈیمانڈز ہیں کہ آپ عاصم منیر کی ایکسٹینشن کو، اللیجڈلی یہ رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ ہم آپ عاصم منیر کی ایکسٹینشن کو نہیں روکیں گے، انفیکٹ سپورٹ کریں گے، ہم عمران خان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کیوس فیز سے باہر نکلیں اور کسی یعنی بہتر چیز کی طرف جائیں. $1.5 ملین دیا انہوں نے. آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب؟ تو میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان کو رہا کر دینا چاہیے. الیکشنز ہونے چاہیے، اگر صحیح معنوں میں پاکستانی پبلک اس کو سپورٹ کر رہی ہے تو اس کو واپس آنے دیں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو ایک معمہ سا بن گیا ہے کہ پاکستان کی پروگریس اس لیے رک گئی کیونکہ عمران خان کو ہٹایا اور بند کر دیا، تو وہ سالو ہو جائے گی. اس کے پاس واقعتاً اگر کوئی نئے خیالات ہیں اور وہ بیلنسڈ اپروچ لے گا، انکلوسیو پالیسی اس کی ہوگی، تو دیکھ لیں، اس کو چانس دیں. کیونکہ وہ ملک میں تو وہی خواہش ہے ملینز آف لوگوں کی جو ظاہر ہو رہا ہے. تو مطلب اس کو بند کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اور بلکہ میں نے تو اس کی ویڈیوز میں یہی دیکھا ہے، اس کا میسج بھی یہ ہے کہ میں فوج کے خلاف نہیں ہوں، میں تو صرف آرمی چیف کے خلاف ہوں. اچھا، تو اب اگر آرمی چیف اس کے ساتھ ایکسٹینشن کا ایشو آ رہا ہے اور عمران خان اپوز نہیں کرے گا، تو شاید بیہائنڈ کلوز ڈورز کوئی ڈیل ہو گئی ہے. اگر ڈیل ہو گئی ہے تو وہ عمران خان جو آئے گا، مجھے لگتا ہے وہ بہت بدلا ہوا عمران خان ہوگا، وہ نہیں ہے جو ہم نے پہلے دیکھا تھا. وہ جو ٹال پرومسز تھیں وہ شاید اس دفعہ نہیں ہوں گی، لیکن وقت ہی بتائے گا. وقت بتائے گا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر احمد فاروقی. آلویز اے پلیزر ہیونگ یو آن دا شو، اور آپ ہمیں اپنا قیمتی وقت اور قیمتی انسائٹس امریکہ سے دے رہے ہیں. اٹس این انٹرسٹنگ ٹائم اینڈ آئی ہوپ کہ ہم آپ کو دوبارہ جوائن کریں یہ جو الیکشنز کے بعد. انشاءاللہ. بہت شکریہ. خدا حافظ. ٹھیک ہے. So there you have it. یہ ہے ویو امریکہ سے، اور ڈاکٹر احمد فاروقی has spent decades in the US. پاکستانی امریکن کمیونٹی کیلیفورنیا کے اندر ان کا بہت انڈرسٹینڈنگ ہے. انہوں نے لکھا بھی ہے بہت، انرجی سیکٹر سے بھی ان کا تعلق ہے، on tariffs and pricing. You guys can look it up. I don't know much about it. خیر anyways, I hope you liked this episode. Do like, subscribe and share this content. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی بار تک اللہ حافظ.